अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर उर्दू एजुकेशन चैनल से मैं हूँ फरहाना ख़ान। और बच्चों, आज हम करेंगे जो उर्दू के हमारा जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें शायरी के हिस्से में हम जाएंगे। और शायरी के हिस्से में गज़लियात की तरफ हम बात करते हैं। मीर तक़ी मीर के हवाले से मैं उनकी दोनों गज़लों पर आपको अपने जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम कर रहे हैं हैदर अली आतिश, हमारे पास शायर हैं, उनकी पहली गज़ल है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं इस्तेफ़ादा करती हूँ जो मार्केट में मेरी फ़र्स्ट ईयर की किताब आई है, हेल्पिंग बुक टू फर्स्ट ईयर के लिए, ये मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। ये मेरे सामने है और इसमें हम हैं हैदर अली आतिश, उसकी पहली गज़ल। हैदर अली आतिश शायर हमारे, उनकी पहली गज़ल, पहला शेर उसका, हवाए दौर मए खुशगवार राह में है, ख़ज़ान चमन से है जाती बहार राह में है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आप शेर का मफ़हूम लिखेंगे, तो इसका मफ़हूम आप यूँ लिखेंगे कि शायर बहार की मौसम की आमद की इत्तला दे रहा है कि बहार का मौसम आने वाला है, ख़ज़ां रुख़सत होने वाली है। बहार और ख़ज़ां के पर्दे में या ये अल्फाज इस्तेमाल करके मौसमों के पस पर्दा वो बताना चाहते हैं, हालात की तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है, ख़ज़ां मुश्किल वक्त, बहार अच्छा वक्त, मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है। और लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं, उनकी ढारस बंधा रहे हैं कि वो मायूस ना हो क्योंकि अच्छा वक्त आने वाला है। तशरीह के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि हैदर अली आतिश उम्मीद के शायर हैं। उन्होंने लोगों को जिन हालात का वो शिकार थे उसमें तब्दीली का एक इंदिया दिया है, उनको ये एहसास दिलाया है कि अब वो खुश हो जाएं क्योंकि उनकी ज़िंदगियां बदलने वाली हैं। जो मजमूई तौर पर हालात थे, उस इज्तमाई हालात का जायज़ा लेने के बाद हैदर अली आतिश शायर ये कहना चाहते हैं कि जो पहले इस चमन ये इस जो वतन है, जो मुल्क है, या ये है कि वो जो उस वक्त के हालात और वाक़यात हैं उनके हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ से इस चमन से अब ख़ज़ां का राज ख़त्म होने वाला है, यानी बुरा वक्त जाने वाला है, और बहार की आमद है, यानी अच्छा वक्त आने वाला है। अब खुशियाँ लोगों का मुक़द्दर बनेंगी और बहार अपनी खूबसूरतियों और रानाइयों के साथ जलवागर होगी। लोग जिन्होंने दुख झेल लिए, जिन्होंने मसाइब सहे, अब उनके लिए एक उम्मीद का पैगाम वो दे रहे हैं। दरअसल हैदर अली आतिश ने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को नहायत खूबसूरती से पेश किया है। आप देखते हैं कि ज़िंदगी में जैसे कहते हैं ना, हर रात की एक सुबह होती है, इसी तरह दुखों का और मुश्किलात का जो वक्त होता है उसके बाद भी अच्छा वक्त हमेशा आया करता है। उरूज के बाद ज़वाल या ज़वाल के बाद उरूज, ये फितरत का एक जो है निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। इसलिए लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, खुशियाँ उनके दरवाज़े पर दस्तक देंगी। अब आप इस शेर के हवाले से अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो इसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, पहले में है, दूसरे ही मिसरे में ख़ज़ां का इस्तेमाल भी है और बहार का भी। और जैसा कि आप जानते हैं, ख़ज़ां बहार के ऑपोजिट है, बहार ख़ज़ां के ऑपोजिट है। तो सनत तज़ाद मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि जब किसी शेर में या मिसरे में हम इस्तेमाल करते हैं दो ऑपोजिट वर्ड्स, एक दूसरे के मुखालिफ अल्फाज, तो उसे हम कहते हैं सनत तज़ाद का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो हैदर अली आतिश ने ये बताने की कोशिश की गई है, हैदर अली आतिश ने ये बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी के मसाइब और मुश्किलात से परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके बाद अच्छा वक्त आता है। कुरान हकीम में भी इरशाद होता है, बेशक तंगी के साथ फराखी भी है। तो हैदर अली आतिश के हवाले से जैसे कि मैंने आपको बताया कि उम्मीद के शायर थे और हौसले के शायर थे, नासाजगार हालात और उसमें परेशान होकर दूसरों को भी परेशान करने पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि नासाजगार हालात के दौरान वो हालात की साजगारी का एक पैगाम और एक उम्मीद लोगों को दिलाते थे। उनको कहते थे कि बहैसियत कौम अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो वो अपना हिस्सा, जो तब्दीली है उसमें अपना हिस्सा डालें
تبدیلی کے لیے کوششیں کریں اور مایوسی کا شکار نہ ہوں. اگر وہ مسلسل کوشش کریں گے تو اچھا وقت ضرور آئے گا. بقول ناصر کاظمی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. کا دوسرا شعر یہ ہے: عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے. مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آگے پھر ہمارے پاس یہ چانس نہیں ہوگا، یہ چوائس نہیں ہوگی کہ ہم وہاں جا کر تیاری کریں. یعنی یہ دنیا ایک کھیتی ہے، یہیں پہ جو بونا ہے اگلے جہان میں اس کو ہم نے کاٹنا ہے. تشریح کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ زندگی میں آخرت کے جو سفر ہے یا آخرت کی جو تیاری ہے اس کا میر نے بھی ذکر کیا، حیدر علی آتش نے بھی اس جانب لوگوں کی توجہ دلائی ہے. کیونکہ فنا کا راستہ جو ہے یا جو اگلی منزلیں ہیں، اگلے راستے جو ہیں وہ نہایت دشوار ہیں. وہاں کوئی پڑاؤ نہیں، وہاں کوئی دیار نہیں. اردو شاعری کا اگر میں تذکرہ کروں تو تصوف میں یہ مضمون نہایت اہمیت کا حامل ہے. عام طور پر شعراء نے اس دنیا کو ایک مسافر خانہ قرار دیا ہے. جیسے میر کی شاعری کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میر نے بھی اس دنیا کو ایک مسافر خانہ قرار دیا اور انسان کو ایک مسافر قرار دیا. انسان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہاں وہ مستقل نہیں رہے گا، اصل ٹھکانہ اس کا آخرت ہے. چنانچہ انسان محض ایک مسافر ہے جو اس دنیا میں اس مقصد کے تحت عارضی طور پر ٹھہرا ہے کہ اپنے اصلی گھر اور اپنی اصلی منزل یعنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کر سکے. حدیث مبارکہ ہے: دنیا آخرت کی کھیتی ہے. شاعر نے اسی لیے دنیا میں عدم کی فکر کی ترغیب دی ہے. اب جب کہ یہ طے ہے کہ دنیا سے جانا ہے، آخرت دائمی ٹھکانہ ہے، تو پھر دنیا کے اس مسافر کو بھی ہر دوسرے مسافر کی طرح زاد راہ لے کر چلنا چاہیے. یعنی ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نیک اعمال کی صورت میں اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلیں، کیونکہ وہاں پر انسان کے کام صرف نیک اعمال ہی آئیں گے. وہاں پر ہم کچھ خرید نہیں سکتے، وہاں پہ کوئی بازار نہیں جہاں سے جا کر ہم کچھ شاپنگ کر سکتے ہیں، کچھ خریداری کر سکتے ہیں، یا ہم وہاں کی دنیا میں اس دنیا کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی. جو مادی چیزیں ہیں یا جو معاملات ہیں یہ نہیں، بلکہ وہاں پر ہمارا زاد راہ جو ہوگا اس دنیا کے ہمارے جو معاملات ہیں، روزمرہ زندگی میں جو ہمارا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، جو ہمارے دوسروں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہیں، جو ہمارے حسن سلوک کے معاملات ہیں، وہی ہمارا زاد راہ ہوں گے. بقول شاعر: چلتے ہوئے ہرگز کوئی کام آ نہ سکے گا، ہم راہ کچھ اسباب جہاں جا نہ سکے گا. اسی لیے اکثر شعراء نے موت کا احساس دلایا ہے اور اسی دنیا میں اگلی دنیا کی تیاری کی نصیحت کی ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، لے کر جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. عقل مند وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگلی دنیا کی فکر کرے، نیک اعمال کرے. آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. یعنی اس دنیا کی ہر چیز ہم سے یہیں رہ جائے گی، اس میں سے کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے: یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے. جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں کو بے حساب رزق دیا جائے گا. انسان اس دنیا میں جو بھی نیک اعمال کرے گا، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے قرآن حکیم کی سائد سے کہ اس کو وہاں پہ اس کا صلہ ضرور ملے گا. کسی کی جو رتی برابر بھی نیکی یا نیک عمل ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے. تو حیدر علی آتش نے بھی اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اپنی آخرت کا سامان کرے اور اس دنیا سے نہ صرف دل نہ لگائے بلکہ آگے جانے کی تیاری بھی کرے، کیونکہ یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے. الطاف حسین حالی نے اس خیال کو اپنے شاعری میں کچھ یوں شکل دی ہے:
کاٹیے دن زندگی کے ان یگانوں کی طرح جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح، منزل دنیا میں ہے پادر رکاب آٹھوں پہر، رہتے ہیں مہمان سرا میں مہمانوں کی طرح۔ اسی غزل کا تیسرا شعر ہے، نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ یہ بھی پچھلے شعر کے ساتھ کنیکٹڈ ہی ہے، یعنی جو مفہوم اس میں بیان کیا گیا اسی بات کو آگے بڑھا کر کہا گیا ہے، اور اس کا مفہوم ہم وہ لکھ سکتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی نیک اعمال، اچھے اعمال کر لے اور اپنی اگلی دنیا کے لیے یہ بھیج دے، کیونکہ آئندہ زندگی میں کوئی محافظ نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اور یہی جو نیک اعمال ہیں یہ انسان کا آگے ساتھ دیں گے، یعنی اس کا حقیقی جو ساتھی ہوں گے وہ نیک اعمال ہوں گے۔ دنیا کا کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق یا کوئی مادی اسباب انسان کے کام نہ آ سکیں گے۔ تو تشریح کے حوالے سے بچوں میں یہ کہوں گی کہ حیدر علی آتش نے اس شعر میں انسان کو احساس دلایا ہے کہ آخرت کے سفر میں سوائے پروردگار کی مہربانی اور عنایت کے کوئی دوسرا رہنما یا ساتھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کٹھن سفر میں اگر ہم چاہیں کہ کسی کی مدد حاصل کر لیں تو وہ ممکن نہیں۔ اس دنیا میں جب ہم کسی مشکل میں آتے ہیں، کسی عزیز کو پکارتے ہیں، اقربا کو پکارتے ہیں، دوست ساتھی احباب کو پکارتے ہیں، لیکن وہاں پر اس دنیا میں ہم اس دنیا سے کوئی مدد حاصل نہیں کر سکتے، اور ہمیں اگر وہاں کی پریشانی اور الجھنوں سے بچنا ہے تو جب تک ہم زندہ ہیں اس دنیا میں ہمیں اپنا جو توشہ آخرت ہے وہ اگلی دنیا میں خود ہی روانہ کرنا ہے، وہی ہمارے کام آئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، یعنی قیامت کے دن کی سرخروئی اور آخرت کے سفر کی آسانی میں تمام رشتے، جو دنیا میں ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا ماں باپ کے لیے اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، مگر وہاں پر تب کوئی کسی کا شناسہ نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہاں سب رشتے ناتے، دنیا کے تعلق یکسر ختم ہو جائیں گے، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا، ہماری مدد صرف اللہ کی رحمت ہوگی، اور پھر جو ہمارے اعمال یہاں سے جو ہم نے کر کے بھیجے ہوں گے اسی کی بنیاد پر ہمارے لیے جزا یا سزا ہمیں تفویض کی جائے گی۔ اب جب ہم مرتے ہیں، دنیا میں جو ہم سے بہت محبت بھی کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی نے گھر میں اپنے جنازہ کافی دن تک رکھا ہو؟ کسی کے لیے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ لیکن جس وقت ان میں سے بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ گھنٹے بعد یا ایک دن کے بعد ان کی تدفین کے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ بے پناہ محبت کے باوجود ہم انہیں رکھ نہیں سکتے، یا اگر ہم مر جائیں اپنے ماں باپ کے سامنے تو ہمارے ماں باپ ان کو جس قدر تکلیف یا اذیت کا سامنا ہو، مگر وہ ہمیں ہماری لاش کو گھر پر رکھ نہیں سکتے۔ گویا زندگی میں پاس سے دم بھر نہ ہوتے تھے جدا، قبر میں تنہا مجھے یاروں نے کیوں کر رکھ دیا۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق جو ہے وہ ہمارے کام آ سکے گا۔ تو یہ بات ہمیں اس بات میں پتہ لگتی ہے کہ اب کام نہیں آئے گا۔ تو اگر شاید کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہی اس حقیقت کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق تیاری کریں تو بہتر ہوگا۔ اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگلی دنیا میں ہمیں کس قسم کا زاد رات درکار ہے، ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے جس کی تیاری ہم اسی دنیا میں کر لیں، کیونکہ وہاں پر پھر ہمارے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ جا کر وہاں سے جا کے کچھ تو نیک اعمال کر کے تو آگے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ بھیجیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ چنانچہ شاعر نے انسان کی توجہ اس کٹھن مرحلے کی طرف دلائی ہے جہاں پر خونی رشتے بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اور انسان اس قدر بے بس ہوگا کہ خود ہم اگر اپنی مدد کرنا چاہیں ہم خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکیں گے، اور اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم نیک اعمال کریں گے تو ہماری اپنی جو ذاتی مدد ہے وہ یہی اعمال ہمارے مدد ثابت ہوں گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارے لوگوں کے اور اللہ تمہارے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔
تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ دراصل شاعر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کر کے اللہ کو اپنا رہبر، اللہ کو اپنا دوست بنائیں اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں اور اللہ کی بندگی کریں، کیونکہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس غزل کا چوتھا شعر ہے: سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ سفر ضروری ہے، یعنی ایفرٹس، زندگی میں کوششیں ضروری ہیں۔ راستے میں بہت سے مسافر نواز اور ہزاروں سایہ دار درخت ملیں گے، جن کی وجہ سے سفر آسان ہو جائے گا۔ تشریح کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ حیدر علی آتش نے انسان کو اس میں حرکت و عمل کا درس دیا ہے۔ اگر سفر کا ارادہ کر لیا جائے، یعنی زندگی میں ایفرٹس کرنا اور کوششیں کرنا اور پختہ عزم کے ساتھ کامیابی کے لیے آگے بڑھا جائے، تو منزل ضرور مل جاتی ہے۔ اور منزل کے حصول کے لیے ظاہر ہے جتنے مصائب آتے ہیں، جتنی مشکلات آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وسیلے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اچھے لوگ آ جاتے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے ایک اچھا وسیلہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رہنمائی اگر ہمیں میسر ہو اور ہم اللہ سے اس کی رہنمائی مانگیں تو ضرور وہ ہمیں اپنی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے حیدر علی آتش کہتے ہیں کہ منزل کی طرف بڑھنے والے، کوششیں کرنے والے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ راستے میں انہیں مدد بھی مل جائے گی۔ سایہ دار درخت، سایہ دار زندگی کے لیے جو ایفرٹس ہیں، ہماری کوششیں ہیں کامیابی کے لیے، اپنی منزل کے حصول کے لیے جو ہم کوششیں کرتے ہیں، اس کو ایک سفر قرار دیا ہے حیدر علی آتش نے، اور یہ کہا ہے کہ جب ہم یہ سفر طے کرتے ہیں تو راستے میں ہمیں سایہ دار درخت مل جاتے ہیں۔ سایہ دار درخت سے مراد اچھے لوگ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جو ہمیں ریلیف دیتے ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ دیتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ سفر کرنا، یعنی سفر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنا بے حد ضروری ہے۔ کوشش کریں گے تو پھر ہی ہم منزل کو پا سکیں گے۔ تو حرکت و عمل جو ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں چلتا ہوا جو پانی ہے وہ پاک صاف رہتا ہے، اسی طرح سے مسلسل چلنے والا جو انسان ہے، متحرک رہنے والا جو انسان ہے، زندگی میں کامیابی بھی اسی کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اس حوالے سے واضح ہیں کہ ہر انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی اور پھر اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ ایک اور مقام پر انسانی کوشش کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ اسی بات کو شاعر نے یوں پیش کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تشریح طلب شعر میں سفر مسلسل محنت اور کوشش کا استعارہ ہے۔ شجر سایہ دار سے مراد سفر کے دوران پیش آنے والے مہربان لوگ ہیں، اور جو مسلسل کوشش ہے، متحرک رہنا ہے، حرکت و عمل ہے، اس سے ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ یعنی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری۔ اسی غزل کا 5واں شعر ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ سفر کے دوران بے شمار مصائب پیش آتے ہیں، مخالفتیں سہنا پڑتی ہیں، دشمنیاں مول لینا پڑتی ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ تشریح کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں اسٹرگل کرتے ہیں تو ایک اسٹرگلنگ فیز جو ہوتا ہے اس دوران ہمیں بہت سی لوگوں کی مخالفتیں مول لینا پڑتی ہیں، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں جن کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جیسے ہی ہم ان تمام مشکلات سے نکلتے ہیں، جب ہم کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر بہت سے لوگ ہم سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا بتاتے ہیں لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ناکامی کا کوئی نہیں ہوتا اور کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں۔ تو یہ درست ہے کہ زندگی میں جب ہم کوئی مشکل مرحلے میں ہوتے ہیں یا جب ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے اس سفر کو طے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں
زندگی میں راتوں رات کبھی کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کبھی سیلف میڈ لوگوں کی جو ہسٹری ہے وہ دیکھیں, اٹھا کر ان سے گفتگو کر کے دیکھیں. آپ کو بظاہر جو لگ رہا ہوگا کہ وہ بڑے عیش میں جی رہے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک طویل سٹرگل ہوگی, ایک لمبا عرصہ ہوگا جس میں انہوں نے بہت کوشش کی, بہت محنت کی. تو شاعر نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, اور آپ کو برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو راستے میں آنے والی مخالفتوں اور دشمنوں کی پرواہ کمزور لوگ کیا کرتے ہیں. جو بہادر ہوتے ہیں, جو مستقل مزاج ہوتے ہیں, اور جنہوں نے یہ عزم کر لیا, جو مصمم ارادہ کر لیا کہ انہوں نے یہ کامیابی حاصل کرنی ہے, اور اللہ سے انہوں نے مدد مانگ لی, اور اب اللہ سے مدد مانگتے ہوئے وہ سیلف میڈ لوگ یا وہ کامیابی کی جانب قدم بڑھانے والے لوگ جب زندگی کا یہ سفر طے کریں گے تو یقیناً اللہ ان کی مدد کرے گا. تو شاعر نے یہ درس دیا ہے کہ آگے بڑھنے کی جب ٹھان لی تو پھر پیچھے پلٹنے کا سوچنا نہیں ہے. لہٰذا آندھی ہو, طوفان ہو, سختیاں آئیں, مشکلات آئیں, راستے میں جتنی بھی پریشانیاں آئیں, ان کو سہنا بے حد ضروری ہے, اور ان تمام تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ انسان جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائے اور وہ کہے کہ یہ کیا میں مصیبت میں پڑ گیا ہوں. نہیں, آپ نے اگر کوئی عزم کر لیا ہے, کسی کامیابی کی جانب, کسی منزل کی جانب آپ قدم بڑھا رہے ہیں, تو پھر آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے, پھر آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ سب کچھ سہنا ہے, اللہ پر توکل رکھنی ہے, اور دشمنوں اور راستے میں مخالفت کرنے والوں کے حوالے سے تو صرف ایک سوچ آپ اپنا لیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس غزل کا چھٹا اور آخری شعر ہے, تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل, نہ ٹھہر آتش, گلے مراد ہے منزل میں, خار راہ میں ہے. مفہوم یہ ہے کہ پھر وہی مسلسل کوشش ہے, راستے میں مشکلات آئیں گی, لیکن منزل پر آپ کا پھول استقبال کر رہی ہے, یعنی پھولوں سے مراد کامیابی آپ کا استقبال کر رہی ہے. تو مقطع کا جو یہ شعر ہے, اس میں شاعر نے خود کلامی کی ہے, اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے پھر اسی بات کو دہرایا ہے جس کا وہ درس لوگوں کو دے رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ راستے میں پڑے ہوئے کانٹوں سے نہ گھبرائیں, کیونکہ راستے میں کانٹے آئیں گے, آخر میں جو منزل پر پہنچ کر پھول آپ کا استقبال کریں گے. تو ان کا ایک تصور اپنے ذہن میں رکھیں. آپ دیکھیں گے جب ہم زندگی میں کوئی ایفرٹ کرتے ہیں, اسٹرگلنگ فیز میں ہوتے ہیں, تو ہم اگر وہ اپنی تمام محنت اور اس کے نتائج پر ایک بار نظر ڈال لیں کہ اس کا انجام یہ ہوگا, تو پھر ہم میں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے, ہم میں ہمت پیدا ہوتی ہے, اور ہم میں ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے, بلند ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلسل سفر کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, جد و جہد کرتے رہیں. راستے کی مخالفتیں آپ کو کسی بھی طور سے اپنی جو منزل ہے اس کی جانب بڑھنے سے نہ روکیں. میرے پاؤں چھلنی ہوئے مگر کہیں رک سکا نہ میرا سفر, یعنی یہ جذبہ ہونا چاہیے. آتش نے بھی سر کے بل چلنا ایک محاورہ ہے اردو کا, اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہا ہے. سر کے بل چلنے سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت, بہت زیادہ ایفرٹ, بہت زیادہ کوشش, اور اسٹرگلنگ فیز میں گھبرانے سے گریز کرنا. تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام, گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو. تو یہ اردو کا محاورہ ہے سر کے بل چلنے کا, جس سے مراد یہی ہے کہ رکنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہے ہونا ہے, اور اپنے راستے میں جس منزل کا آپ نے تعین کر دیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے.